नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट। नाज़रीन, पंजाब असम्बली एक बार फिर इमरान खान के हाथों फतह। वज़ीर आला परवेज़ इलाही 186 वोट के साथ अपनी बर्तरी साबित करके वज़ीर आला की पोस्ट पर बरकरार रहे। इमरान खान के दुश्मन पह दर पे नाकामियों के बाद इस हद तक मुश्तइल हैं कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की खिड़कियों से ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं और कौम को एक हवा का अच्छा झोंका, एक नया झोंका, एक ताज़ा झोंका मिला है। क्या इमरान खान साहब अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पंजाब असेंबली तोड़ने जा रहे हैं? ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम आपके सामने अपना तजिया पेश करेंगे। उससे पहले पंजाब पोस्ट को सब्सक्राइब करने पे, उसे लाइक करने पे और मुखालिफत या मुवाफिकत हर दो सूरतों में कमेंट्स देने पे अब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, तख्त लाहौर एक बार फिर इमरान खान का हो गया। पीडीएम हुकूमत ने चाय की प्याली में जो तूफान उठाया था और जिस तरीके से वो लाहौर को फतह करने के ख्वाब देख रहे थे और जिस तरह एक इमरान खान और पीटीआई और उसके इत्तेहादियों को एक तैयार केक समझ रहे थे, वो तस्वुरात सब नाकाम हो गए और एक बार फिर परवेज़ इलाही साहब 186 वोट का एतमाद लेकर, 186 अरकान असम्बली का एतमाद लेकर पंजाब असम्बली के कायद होने का उन्होंने सबूत पेश कर दिया। इस सिलसिले में सबसे अहम किरदार लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट, जिसे माजी के बाज़ फैसलों के हवाले से वकला की बड़ी तादाद एक नामुवाफिक नाम से पुकारा करती थी, जो हमारे नज़दीक मुनासिब नहीं है, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि अगर हमारी अदालतों पे गैर ज़रूरी दबाव और वो चीज़ें ना हों, वो अब भी ट्रांसपेरेंट फैसले दे सकती हैं। बहुत से हथकंडों के बावजूद, बहुत सी साजिशों के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने एक अदलिया होने के, एक आज़ाद मुल्क की अदलिया होने का सबूत पेश कर दिया। हम पूरी कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम समझते हैं कि इस तरह के फैसले जो ट्रांसपेरेंसी पर मबनी हों, वो पीडीएम के हक में हों, वो पीटीआई के हक में हों, वो जिसके भी हक में होंगे, बिलवास्ता तौर पे वो इस मुल्क को और इस कौम के हक में होंगे। फैसले हमेशा ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल होने चाहिए और ये फैसलाबाजी नज़र में ऐसा ही है कि बाज़ ताकतें कानूनी मुशगाफियों का सहारा लेकर अवामी राय के मनाफी, मुंतखब अरकान की मर्जी के मनाफी कुछ फैसले चाह रही थी, वो फैसले नहीं हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने बर वक्त एक फैसला देकर और ये कहकर कि आपने असम्बली से एतमाद का वोट लेकर मुस्बत कदम उठाया है, अब असम्बली आपकी है, आप उसके कायद हैं, आप जिस तरह चाहें उसको चला सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब को धमकी दी, यकीनी तौर पे ऐसा ही होना चाहिए था। कानूनी मोशगाफियाँ और आइनी मोशगाफियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हम जैसे ममालिक, हमारे जैसे ममालिक जहाँ हम नेगेटिविटी के चक्कर में होते हैं, हम मनफी रास्ते तलाश कर रहे होते हैं, वहाँ उन मनफी रास्तों को रोकने के लिए कानून साजी की जाती है। लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए कि ताकतवर हल्के उसमें भी अपने लिए कोई न कोई रास्ते निकाल लेते हैं, जबकि गरीब जो हैं वो अपना हक भी हासिल नहीं कर पाते। इस तमाम तर तनाजुर में कौम को जो एक खदशा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मुबैना तौर पर माजी में
قومی مفادات کے منافی بہت سے فیصلوں میں ملوث سمجھی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ یہاں بھی نہ ہو جائے۔ بعض نظر میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اور جنرل سید عاصم منیف صاحب کا وہ قول جو ہے اب صحیح اور سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ افواج پاکستان نے اب اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقینی طور پہ ہماری افواج صرف اس حد تک معاملات کر لیں کہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھ لیں، ماں سوائے اس کے کہ کوئی ملکی مفادات اور ملکی تحفظ کے خلاف کسی سازش میں ملوث ہو، یقینی طور پہ اس کو تو نہیں بخشا جا سکتا اور نہ بخشا جانا چاہیے۔ لیکن ملک کے اندر اس ملک کے عوام کیا چاہتے ہیں، اس کا استحقاق بہرحال اس ملک کے عوام کو حاصل ہے، اور اس فیصلے سے ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہ جنرل عاصم منیف صاحب نے وہ جو کہا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ مستقبل میں سیاسی معاملات میں ملوث نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کے وہ الفاظ سچ ثابت ہوں۔ اس فیصلے تو کم سے کم اس فیصلے کی حد تک ان کی وہ سوچ ریفلیکٹ کر رہی ہے، ان کی سوچ کا ایک واضح اس کی ایک واضح جھلک ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس فیصلے میں۔ لیکن اس دوران مبینہ طور پہ جو چند اقدامات ہوئے کہ 5 ارکان اسمبلی کو 125 ارب کی آفر ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عناصر کی طرف سے مبینہ طور پہ ارکان پارلیمنٹ کو ہراساں کرنا، انہیں دھونس اور دھمکی اور ڈرانے دمکانے کا سلسلہ، اس طرح کی شکایات، اگر وہ شکایات واقعی سچ پہ مبنی ہیں اور اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیکشن انوالو ہے، تو یہ یقینی طور پہ دو ہی رائے ہو سکتی ہیں۔ یا تو ابھی تک انہیں اس حوالے سے واضح کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو مبینہ طور پہ اس گند میں کھینچ کے لا کے ان کو بھی اس میں پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے جو کمانڈر ان چیف کی واضح ہدایات اور ان کی مرضی کے برخلاف ہیں، تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو ایک ویل ڈسپلنڈ فوج کے کا حصہ ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ لوگ اس میں ملوث نہ رہے ہوں، لیکن جو اطلاعات صحافیوں کے حوالے سے، ہمارے دوست احباب کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں، اس میں یہی ہے کہ بہت سے ارکان اسمبلی کو دھمکیاں بھی دی گئی۔ مونس الہی صاحب، وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے، ان کو ECL میں ڈال دیا گیا، ان کی طرف سے یہ الزام کی ان کے ایک دوست کو بھی گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ کہ انہیں بھی دھمکیاں یا بلیک میلنگ اس طرح کی کہ یہ PDM کا ساتھ دیں۔ اگر اس طرح کے کوئی معاملات اب بھی چل رہے ہیں تو یہ نہ ملکی مفادات کے حق میں ہیں اور نہ موجودہ چیف آف اسٹاف کے حق میں ہیں، نہ افواج پاکستان کے حق میں ہیں، نہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں ہیں۔ یہ سلسلہ جتنا جلدی رک جائے اتنا ہی ملک قوم کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس موقع پہ ہم پرویز الہی صاحب کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہماری رائے میں پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں، اور وہ ان سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں ہمارا تاثر بڑا مستحکم ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کل کے اس معاملے میں جس ڈٹائی کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس میں ان کی ذہانت کی واضح جھلک موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے انتخابات میں ملک کا جو نقشہ نظر آ رہا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ پرویز الہی صاحب سے ڈکا چھپا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت عمران خان کے خلاف گئے ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے۔ وہ علیم خان ہوں، وہ جہانگیر ترین ہوں، یا زید بکر جو کوئی بھی ہوں، آج وہ زیرو نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ قوتوں پہ آج بھی یہ الزام لگ رہا ہے، وہ ان سب کو ملا کے پنجاب میں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں ایک طاقت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے مقابلے میں۔ لیکن ہماری دانش میں یہ واضح طور پہ جو عوامی رائے ہم دیکھ رہے ہیں، جو عوامی موڈ ہم دیکھ رہے ہیں، جو عوام کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی کوشش جو ہے خس و خشاک کی طرف بہ جائے گی۔ یہی کوشش کراچی میں بھی ہو رہی ہے، پھر ایک لسانی طاقت کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ماضی کی لسانی طاقت کے نتیجے میں
ملک کو جتنا معاشی طور پر نقصان ہوا ہے، کراچی کا جتنا استحصال ہوا ہے، کچھ قوم پرستوں نے، کچھ سندھ پر مسلط حکمرانوں نے، اور کچھ ان لوگوں نے جو کراچی کو ایک عارضی ارننگ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سب نے مل کے اس شہر کو لوٹا، اور اس شہر کو ان لوگوں نے سب سے زیادہ لوٹا بدقسمتی سے، جن پہ اس شہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، اور اس کے بعد اب جا کر اس شہر کا رخ، یہ شہر پاکستان میں جمہوریت کی علامت رہا ہے کراچی، اور کراچی نے ہمیشہ مادر ملت کے انتخابات سے لے کر آج تک جمہوریت، ملک میں ٹرانسپیرنسی اور ملک کی بقا کے لیے جدوجہد کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب یہ تنگ آئے ہیں تو انہوں نے پھر بعض اوقات لسانی اس کی طرف بھی گئے، اس لیے کہ یہ حالات کا جبر تھا، جب چاروں طرف نسلی عصبیت کی تحریکیں کھڑی کی جا رہی تھیں تو لامحالہ ان پہ بھی اثرات تھے، اور پھر گوس علی شاہ صاحب اور ضیاء الحق صاحب کی مہربانی سے وہ جو ایک طاقت یہاں پر کھڑی کی گئی تھی، اس کا خمیازہ اس ملک اور قوم نے جس طریقے سے پچھلی دہائیوں تک بھگتا ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ناظرین، ایک پورے ملک کو متحد رکھنے والی کوئی طاقت آج اگر نظر آ رہی ہے اس ملک کو، وہ پی ٹی آئی ہے۔ میرے بعض دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی وکالت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی سے مجھے کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، نہ کسی سے ذاتی اناج ہے، لیکن اگر میں ایک چیز کو اس ملک اور قوم کے حق میں بہتر سمجھتا ہوں تو یہ میرا فریضہ ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کی وکالت کروں، اور میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی دانست کے مطابق جس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں وہ میرا دینی فریضہ ہے کہ میں اس کی وکالت کروں، اور جہاں خرابی ہے اس کی نشاندہی کروں۔ ہاں، دوسری پارٹیوں کی جو بہتر پہلو ہیں، مثبت پہلو ہیں، وقت آئے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن فی الوقت ملک کا مفاد جس چیز میں ہے اس کی وکالت نہ کرنا، اس کے لیے نہ بولنا، اس کی حمایت نہ کرنا پلے درجے کی منافقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی محدود سی آواز، اور یہ جو نہیب سی آواز ہے، اس میں ہم بالکل اس چڑیا کی طرح، جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک طویل علاقے میں آگ پھیلائی گئی تھی تو ایک چڑیا چونچ میں لا کے پانی کے قطرے ٹپکا رہی تھی، تو جب اس سے یہ استفسار ہوا کہ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیری چونچ میں آنے والے پانی کے قطروں سے اس میلوں پر پھیلی ہوئی آگ کو بجھایا جا سکے گا، تو اس نے کہا نہیں، میں قیامت تک شاید اس آگ کو نہ بجھا سکوں، لیکن میں اپنا نام اس آگ کے بجھانے والوں میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہماری کیفیت بھی یہی ہے، ہم اپنا نام اس ملک کو بہتر ڈگر کی طرف لے جانے، اس ملک کی میں اس قوم کی بہتری کے لیے جو ہماری سوجھ بوجھ ہے اس کے مطابق بہتر بتانے پہ اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس میں ہمارے بہت سے دوستوں کو شاید اچھا نہیں لگتا، ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کے ووٹ لینے کے سلسلے میں جس پھرتی کے ساتھ اور جس ذہانت کے ساتھ کھیلا ہے، اس سے انہوں نے ایک بار پھر اپنی قداور سیاسی حیثیت تسلیم کروا لی ہے۔ کیموفلاج کر کے اپنے مخالفین کو کسی اور ڈگر پہ لگا کے جس طریقے سے انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ایک اننگ کھیلی، وہ ایک بہترین کپتان کی اننگ تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور ہاں، پنجاب اسمبلی کے ارکان نے تمام تر دھونس، دھمکی، لالچ اور خوف ہراسمنٹ کے باوجود جس طریقے سے ڈٹے رہنے کا ثبوت پیش کیا، اس نے جہاں ان کے مقام میں اضافہ کیا، وہاں پاکستان کے پارلیمانی نظام پہ بھی عوام کے اعتماد میں مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے رجسٹ کیا، ان پہ حملے ہوئے، ان کو ان پہ حملے ہوئے، ان پہ کیسز بنے، غداری کے کیسز بنے، اور طرح طرح کے کیسز بنے، نیب کی طرف سے جو معاملات ہوئے، توشہ خانے کی جو کہانیاں گڑی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے جس واضح جانبداری کا مبینہ طور پہ مظاہرہ کیا ہے ہر مرحلے پہ اور ہر مقام پہ، اس کے بعد بھی اس طرح کی اچیومنٹس جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ اپنے کاز کو لے کے چل رہے ہیں، اس نے جہاں عوام کے اعتماد کو ان پر اور زیادہ مستحکم کیا ہے، وہاں مجھے وہ ایک قول کسی دانشور کا یاد آ رہا ہے
کہ اگر 100 گیدڑوں کی قیادت ایک شیر کے ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اور اگر 100 شیروں کی قیادت ایک گیدڑ کے ہاتھ میں دے دی جائے تو سارے بے موت مارے جاتے ہیں۔ یہاں پر کم سے کم عمران خان نے جس اعتماد کے ساتھ جنگ لڑی، اس کے ساتھیوں نے، اعظم سواتی نے، اس کے دیگر ساتھیوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے، جس طرح کا تشدد برداشت کیا ہے، بہرے نہ کر کے مارا گیا، پیٹا گیا، درجنوں مقدمات دائر کیے گئے، ہمارے صحافی دوستوں پہ بھی، ارشد شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب وہ تشت زبام ہو رہا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود چند لوگوں نے اس قوم کے اعتماد کو، اس قوم کے یقین کو، اور اس قوم کے اس حق کے تحفظ کو ثابت کر دیا ہے جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قوم اس طرح کھڑی ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی طاقتور شخص، کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھا ہوا کوئی تالے آسماں ان کو ان کی ڈگر سے بھی ہٹا نہیں سکے گا، ان کے ملک کو اس طرح تباہ و برباد بھی نہیں کر سکے گا جس طرح آج ہم کشکول لے کے جگہ جگہ پھر رہے ہیں، اور پھر پورا ایک لاؤ لشکر لے کے جنیوا میں جس طرح ہم کشکول ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، وہ دنیا بھر کے سامنے ندامت کا باعث ہے۔ یہ سب کچھ تب ختم ہوگا جب ہم ایک خوددار قوم کے طور پہ کھڑے ہونے کا عزم کر لیں گے، اور ایک خوددار قوم کے لیے ایک خوددار لیڈر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خیر، عمران خان صاحب کی تہ در پہ کامیابیوں کے بعد ان کے مخالفین زخمی شیروں کی طرح ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے وقتوں میں عمران خان پہ اور زیادہ ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ کوششیں ہوں، اور یقینی طور پہ اس طرح کی کوششیں خدا نخواستہ ہو سکتی ہیں، اس لیے جب سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا، جب سیاسی میدان سے انہیں باہر کرنا ممکن نہیں رہا، تو ایک دفعہ تو ان پہ اٹیمپٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے کل کے پنجاب اسمبلی کے فیصلے کے بعد عین ممکن ہے کہ اس طرح کی مزید کوششیں ہوں، پیٹرن مختلف ہو سکتا ہے، زاویے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اس ملک و قوم کو اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ یہ پارٹی اگر کسی ڈسپلن پہ قائم ہو رہی ہے، پی ٹی آئی نے اگر کسی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے ارکان نے اگر قربانیاں دینے کا تہیہ کیا ہے اور دے رہے ہیں، تو یہ صرف عمران خان کی قیادت کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی اور اس کے بعد عمران خان کی قیادت کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں تو بڑے بڑوں کو بکتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ خواجہ ناظم الدین کا کیس جو ہے، اس سے لے کر آج تک پاکستان کی سیاسی تحریک کا حصہ لیجیے آپ، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو قدم قدم پہ ڈگمگاتی ہوئی بڑی بڑی شخصیات نظر آئیں گی، اور یہ پہلی بار ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے تو ان کے وقار کو دنیا بھی تسلیم کرے گی۔ ہمارے سامنے ٹرکی کی مثال تو ابھی کل ہی کی بات ہے۔ ناظرین، نئے حالات میں ویڈیو کے گیمز کا کھیل پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ یہ جو خرابی تصویروں سے لے کر ویڈیوز تک کی پچھلے 30-40 سال میں اس ملک میں در آئی ہے، اس نے ہر عزت دار آدمی کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کسی کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں رہی ہے۔ ان حالات میں اب جب کہ پہ در پہ ان طاقتوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے جو آئینی اور قانونی باریکیوں کا سہارا لے کر عوامی رائے اور عوامی جذبات کے راستے روکتے رہے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے اس پرانے کھیل پہ آ جائیں۔ اس میں ججوں کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں، اس میں جرنیلوں کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے لوگوں کو بھی بلیک میل کیا جا سکتا ہے، اس میں سیاستدانوں کو بھی، ارکان اسمبلی کو بھی بلیک میل کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان جیسے لوگوں کے خلاف تو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ایک اسلامی ریاست میں ایک آدمی کہتا ہے یار میں جس سماج میں پلا بڑا وہ سماج ویسٹرن سماج تھا، مجھے اسلام کی سوشل ویلیوز کا پتہ نہیں تھا، میں نے مطالعہ کیا جب اس کا، تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اسلام ہے کیا۔ آج وہ آدمی اسلام کی تبلیغ کر رہا، دنیا میں اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اس آدمی کو ہم اس کے ماضی کے واقعات کو لے کے پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہم اپنے کردار کا جائزہ نہیں لیتے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کی کتنی کتنی کہانیاں ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، اس پہ پورا وہ کتاب پاکستان کو لوٹنے والے چہرے ابھی آپ پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا
ارکان اسمبلی کے کیا کیا مناظر قلم بند ہوئے ہیں اس میں. اور یہ چیزیں ہم سب اب اس سلسلے کو کلوز ہی کریں تو بہتر ہے. اور ورنہ ہماری فسطائیت جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے. یاد رکھیں فسطائیت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اگر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے باوقار قوموں کی صف میں ہمیں کھڑا کرنا ہے تو ہمیں اس فسطائیت سے نکلنا ہوگا. ہماری اس بے اصولی پہ بھارت کی طرف سے جس قسم کے منفی پروپیگنڈے دیکھنے کو مل رہے ہیں، سننے کو مل رہے ہیں، وہ انتہائی اذیتناک ہے. یہ قوم اپنی افواج اور اپنی ایجنسیوں کی پشتبان بننا چاہ رہی ہے. بعض عناصر اپنے ذاتی مفادات کے لیے افواج پاکستان اور ایجنسیوں کو اس قوم سے لڑانے کی مضمون کوششیں کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کی برطرفی کا حکم واپس لے لیا ہے. ہائی الزود پشیما کا پشیما ہونا، یہی چیز جب لیگل ماہرین اس وقت کہہ رہے تھے، آئین کے ماہرین کہہ رہے تھے، تو پھر جس طریقے سے زبردستی سیکرٹری پنجاب سے، چیف سیکرٹری پنجاب سے دستخط کروائے گئے، جس طرح یہ آرڈر پیش کیے گئے، ہمارے اپنے ویلاگس اس میں گواہ ہیں، شاہد ہیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ غیر قانونی حرکت ہے. اس کے نتائج تو یہ تو 100 پیاز اور 100 جوتے والا معاملہ ہو گیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ گورنر صاحب یہ آرڈر جاری ہی نہ کرتے، اور جن لوگوں نے ان کے ذریعے یہ آرڈر جاری کروایا تھا وہ اس حرکت سے باز رہتے تو آج انہیں اس طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اوپر سے پھر رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جیسے لوگ وہی دعوے کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں شہباز شریف صاحب کرتے تھے کہ جی میں ایسا نہ ہو تو ہمارا نام بدل دینا. ان دونوں نے کہا تھا کہ ہاں عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب نہ ہو تو پھر ہمارا نام بدل دینا. اس کے لیے آج بھی نون لیگ اس کے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے ان دونوں کے لیے چنو منو کے نام رکھ دیے. ایسے ہی جیسے شہباز شریف صاحب کے ان دعووں کے بعد کسی کا پیٹ پھاڑنا اور کسی کو کچھ اور کرنے کے دعوے، اور پھر اس کے بعد انہی کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے دیکھ کے لوگ کہتے تھے شہباز شریف کہتے تھے مبینہ طور پہ. یہ اگرچہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیڈرشپ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن لیڈرشپ کو اپنا احترام اور اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے. خیر، اسمبلی میں رانا ثناء اللہ صاحب وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جو ان کی بے چینی نظر آ رہی تھی، کروٹیں بدلنا، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اور بار بار مونچھوں کو تاؤ دینا. خیر، اسی دوران انہیں ایک کال موصول ہوتی ہے لندن سے. محترم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے تو ہمیں یقین دہانی کروا دی تھی کہ پی ٹی آئی کے 7 ارکان آپ کے رابطے میں ہیں. وہ ارکان کدھر گئے؟ کیا ہوا؟ ثناء اللہ بھی حق کا آدمی ہے، کھیلنے والا آدمی ہے. اس نے کہا میاں صاحب جب ہماری لیڈرشپ ہی میدان میں نہیں ہے تو اس طرح کے معاملے تو ہوں گے. یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے چپ ہی کروا دیا بقول اب آپ کے جو وہاں موجود تھے. لیکن عمران خان کی زبردست چال نے ان سب کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں. اور اس پہ شیخ رشید صاحب کا ایک چلبلا سا تبصرہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب تخت لاہور لینے آئے تھے، نون لیگ کا تابوت لے کے واپس اسلام آباد چلے گئے. ناظرین، اب وہ مرحلہ آیا ہے جہاں عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنے میں آزاد ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کے اندر وہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کروا دیں. اس صورت میں یقینی طور پہ 3 ماہ کے اندر انتخابات کرانے ہوں گے، اور انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے وہ کوئی زیادہ پریڈکشن کی بات نہیں ہے. ہر آدمی جان رہا ہے اس قوم کا آج موڈ کیا ہے، اس قوم کے مزاج کیا ہیں، اس قوم کی سوچ کیا ہے. یہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں بھی یہ سوچ ریفلیکٹ کر کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ سوچ مرکز کے ضمنی انتخابات میں بھی سامنے آ چکی ہے. اور یہ سوچ عمران خان صاحب کو برطرف کرنے والی رات کے اندھیرے میں ہونے والے فیصلے کے بعد بھی سامنے آ چکی ہے. نشتہ دیوار ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کو سب دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کچھ لوگ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے سے انکاری رہتے ہیں. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائے، خوشی کی طرف لے جائے، خوشحالی کی طرف لے جائے، استحکام کی طرف لے جائے. اس کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ